बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहमो करम करे इस जुम्मे के सदक़े में। अहम खबरें जल्दी से आपके सामने रखूँ। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा, अचानक वजूहात क्या है, कौन नया जनरल सेक्रेटरी हो सकता है, खान का नया गेम प्लान और मुमकिन बड़ी तब्दीलियाँ इस गेम प्लान में, इसकी वजह क्या है, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स और आवाम को मामलात कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ तफसील रखता हूँ। अमरीकी अखबार इंटरसेप्ट ने अभी इमरान खान के हवाले से ये जिक्र किया कि उनके करीबी साथियों के हवाले से कि आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ के साथ कोई मुआहदा था, उसकी तफसील से बात करते हैं। वो मुआहदा कैसे टूटा, क्या हुआ, बाइडन और ट्रंप के दरमियान मुलाखड़ा हुआ, फेस ऑफ हुआ, मतलब जो आमने सामने बात हुई, पाकिस्तान के मुतालिक बड़े अहम इशारे क्या हैं, क्योंकि अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि अफगानिस्तान के अंदर हमला। तो अभी सारा ये ताने बाने में आपके सामने रखता हूँ कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद, जैसे अमरीकी करारदाद बनने के बाद कानून बनने जा रहा है, पाबंदियों की सूरत में क्या मार्शल लॉ लगेगा या इसका कोई हल नहीं रहेगा, हालात अब किस नहज पर पहुंच गए हैं, ये सारी सिचुएशन क्या है, मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इंटरसेप्ट अखबार की अगर बात करूँ, जिसने दावा किया कि खान ने नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की तैनाती पर खुश नहीं थे, तो फिर दरमियान में जो लोग थे उन्होंने कोई किरदार अदा किया। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी थे उस वक्त, उनकी मुलाकातें भी हुई और फिर आर्मी चीफ के तकर्री का नोटिफिकेशन हुआ और कहा गया जी खुफिया का मुआहदा। ये इंटरसेप्ट कह रहा है कि जी खान ने उनसे कहा आप सियासत से दूर रहें, किसी फरीक की मदद ना करें, दरमियान में मत आएँ, हमें आपकी तैनाती पर कोई इतराज़ नहीं, सियासी मामला चलने दें और ये सारी चीज़ें इस तरह ठीक रहेंगी। एक मुआहदा हुआ और फिर इमरान खान की तरफ से इस मुआहदे की पासदारी की गई, मंजूरी दे दी गई, लेकिन दूसरी तरफ से पासदारी की बजाय फिर तहरीक इंसाफ को तबाह बर्बाद कर दिया गया और न्यूट्रल होने की बजाय नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद कर लिया गया। ये इंटरसेप्ट की स्टोरी है। मेरा ज़ाती ख्याल है खान कभी मुआहदा नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता खान को मुआहदा करे। खान ने शुरू दिन से कहा हमें किसी की कोई तैनाती से फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, चलना चाहिए। और खान ने पहले भी जनरल फैज़ के मामले में ऐसा कुछ, खान ने हमेशा कहा इनको न्यूट्रल है, सबको कहा। और मैं इस चीज़ को इसलिए अहमियत नहीं देती कि जो सोर्सेज हैं खान के करीबी लोगों भी मैं जानता हूँ किस तरह के लोग हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी, इनका अपना तज्जिया हो सकता है। मुआहदा मैं नहीं मान सकता, न्यूट्रल रहने वाली बात सब जानते हैं, खान ने पब्लिक में की है, तैनाती भी खान को कोई इशू नहीं था। तो बहरहाल अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात ज़रूर थी। खान ने बाजवा साहब से बार बार यही कहा, उस वक्त भी एक ही डिमांड इमरान खान की थी, आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें, बाकी छोड़ दें चीज़ें। आज खान की डिमांड क्या है, इलेक्शन जो चोरी मैंडेट है वो वापस कर दें, बेगुनाह लोगों को ऐसे छुड़ाएं, आइन और कानून की बात करें। सादा सी बात है खान की, बहुत ही सादा सी बात। और वो शेर है ना कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। खान इनसे मांगता भी क्या है, तुमने तो जान ही मांग ली। कानून और जमहूरियत न्यूट्रल होते हैं वैसे इलेक्शन प्रोसेस के पीछे, इन ताकतवर लोगों को उस पर जीना मरना है। अब तहरीक इंसाफ की असल गेम बारह शुरू, अब आगे चलते हैं, इन चीज़ों को छोड़ें। फाइनल कॉल की तैयारियाँ आने वाली हैं इंशाल्लाह, और ये कॉल आएगी मखसूस नशिस्तों के फैसले और इस मामलात के बाद। तहरीक इंसाफ की अगर हमायत में आता है, मुखालफत में, दोनों सूरतों में आपके सामने रखता हूँ। 2/3 अक्सरियत ख़त्म हुई इनकी, तो फिर इनकी तरफ से ऑपरेशन शुरू होगा एक बहुत बड़ा। अभी पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो नहीं है, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो गैर मामूली फौजी नकलो हरकत शुरू हो चुकी है, बाहर तो कहा जा रहा है ऑपरेशन बड़ा लिमिटेड होगा। ख्वाजा आसिफ ने जो बात की कि अफगानिस्तान के अंदर इनकी पनाह पर हमला करेंगे, तो ये मामला अचानक आपको बढ़ता है। आपके ख्याल में ये हमला करेंगे, वो बैठे रहेंगे? अमेरिका की तरफ से सोच रहे हैं कि इन्हें शायद हमायत मिले, क्योंकि देखिए एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल रात बाइडन से फेस ऑफ में बात की कि यूक्रेन की जंग खत्म होनी है, उसने कहा यूक्रेन की जंग इसने शुरू कराई बाइडन ने, और यूक्रेन जंग हार रहा है, ये उसके ट्रंप के अपने अल्फाज हैं। उसने कहा मैं होता तो जंग ही ना होती। अब ये जंग खत्म होने के असरात पाकिस्तान में नजर आएंगे। उसकी वजह 10 साल का असले का मुआहदा, फिर पाकिस्तान में जो रूस के दौरे से खान के लेकर जो कुछ यूक्रेन के मामले पर हुआ, तहरीक इंसाफ का जो बयानिया इंटरनेशनल आपको पसंद है, आपको पता है, फिर यूरोपीय यूनियन पर जिस पर अरब दुनिया सारे एग्रीड हैं, और फिर ऊपर से जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, 8 फरवरी के इलेक्शन का मामला, सियासी अदम इस्तेहकाम आया, डॉलरों की इमदाद ख़त्म होगी, बरतानिया का इलेक्शन का खुलकर सफ़ीर का एहतजाज करना, काजी फायज़ को ख़त लिखना, अमेरिका के सबसे बड़े ऐवान से 85% मेंबरान की भारी अक्सरियत का करारदाद, तो ये सारे आप डॉट कनेक्ट करें। उसके बाद मुआशी पाबंदियाँ, वीज़ों की पाबंदियाँ, वही मामला जो ईरान, वेनेजुएला, बांग्लादेश, शुमाली कोरिया, वो मामला उस तरफ चला जाएगा। मौजूदा हुकूमती कानूनी हैसियत दुनिया में मौजूद नहीं है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, मानता ही कोई नहीं से, कोई मुबारकबाद नहीं। तो इसीलिए अफगानिस्तान पर हमला और तहरीक इंसाफ को दबाना, ये दो मामलात इनके लिए बड़े ज़रूरी हैं। और खान को इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है। इमरान खान जेल में बैठ के बाहर से अपनी टीम की असेसमेंट कर रहे हैं, पार्टी के लोगों के किरदार, सोच विचार, मनसूबाबंदी, ये तमाम चीज़ें खान को पता है कौन विकेट के किधर खेल रहा है। देखे ना, खान के बयान बाहर आके नहीं बताते ना, खान को पता है। ये आपस में जितने एक दूसरे इल्ज़ाम लगाते रहे, बेशक कौन सा रहनुमा किसके साथ मिला है, पार्टी को कौन ख़राब कर रहा है, कौन बुज़दिल है, कमज़ोर है, अपनी जान बचा रहा है, खाल बचा रहा है, कौन जारहाना अंदाज में अवाम की तर्जुमानी कर सकता है, किसे किस नंबर पे खिलाना है, किसे कहाँ बैटिंग ऑर्डर में भेजना है, किसको सुपर ओवर में भेजना है, कौन विकेट गीली होगी तो जाएगा। ये बड़े बहुत सारे अहम मामलात हैं।
اب پرامن احتجاج کی لوگ عوام تیاری کریں. دیکھیں عمر ایوب صاحب کے جانے سے نہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے نہ پریشان. تحریک انصاف کے کھلاڑی تھے, خان نے تبدیل کر دیا. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن اس سے نہ کوئی نقصان ہوگا اتنا بڑا, نہ ان کے ہونے سے کوئی اتنا بڑا فائدہ ہوگا. سچ بتاؤں تو آپ کو یہ خان کا گیم پلان ہے جو بدل رہا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں نا میچ میں بارش ہو جائے, پچ گیلی ہو یا سپر اوور شروع ہو تو اچانک گیم بدل جاتی ہے. نیچے سے کوئی بیٹسمین جو کہ اوپننگ بیٹسمین نہیں ہوتا اسے ایک دم مڈل پورا آرڈر چینج کر دیا جاتا ہے. تو خان وہ بھی کر سکتا ہے اور کرے گا بھی ابھی, کیونکہ آپ کو اس سپر اوور میں ہارڈ ہٹر چاہیے. عمر ایوب قومی اسمبلی میں کام کریں, کیونکہ سیاست کے دو رخ ہے نا تحریک انصاف کے. ایک پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہے, ظاہر ہے ان کی بہت بڑی جماعت ہے, ان کے پاس بہت بڑی نشستیں ہیں, وہ بھی چلانی ہے. تحریک انصاف کو آرگنائز کرنا ایک جماعت کے طور پر, ان کی اپنی سیٹ ہے, مطلب پارٹی کا سسٹم ہے پورا. یہ 3-4 عوامل ہیں. پھر سب سے بڑھ کر تحریک انصاف کو اس کو توڑنے کی, یہ یاد رکھیں پاکستانیوں غور سے سنو, تقسیم کرنے کی, ورکرز کو کنفیوز کرنے کی, عوام میں دراڑ ڈالنے کی, مایوس کرنے کی, قیادت کے خلاف کرنے کی لوگوں کی, یہ حقیقی معنوں میں پختون مخالف کارڈ استعمال ہو رہا ہے. میں اس کو بڑا آبزرو کر رہا ہوں, بہت بڑی واردات. یہ جو دیکھیں نیب میں علی مین گنڈا پور کے خیبر پختونخوا کے تمام رہنماؤں کے اچانک کیسز سارے بڑے ایکٹیو ہو گئے. سارے کیسز, ایک تو وہ دباؤ آپ اٹھا کر دیکھیں ان کا سارا اس وقت سوشل میڈیا پہ جو ان کے مخالفین ہیں تحریک انصاف کے, ان کے مخالفین پہ ایجنڈے پر نشانے پر کون ہے؟ بیرسٹر گور ہے, علی مین گنڈا پور ہے, شہریار افریدی ہے, شندانہ گلزار ہے, اسد کیسر ہے, شیخ افضل مروت. یہ پوری لسٹ ہے سارے پختون, اور سارے کے سارے پختون. اتنا بڑا مینڈیٹ پنجاب میں کوئی بندہ نہیں. میں نہیں کہتا ان کے خلاف ہوں خدا نخواست, لیکن کسی رہنما کے بارے میں کوئی اس طرح بڑے لیول پہ کوئی شکایت نہیں. پارٹی میں کیا پختونوں کی پارٹی ہے یہ؟ اب 5-6 پنجاب کی طرف سے رہنماؤں کے نام اگر آپ مجھے بتا دیں گے ان کی انگلیوں پہ, میں مان جاؤں, آپ کو نہیں آئیں گے پتا. یہ بہت بڑی نہیں. اب خان کے ایک عدالتوں میں کیسز چلنے کے دوران پنجاب کی طرف سے آپ کو کوئی رہنما نظر نہیں آتے. بہت تو اکا دکا کوئی بیچ میں جلسے جلوس تو چلو چھوڑے نا, پنجاب میں مار ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں, لیکن خان کے کیسز میں سماعت میں آنے میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اب یہ جو لوگ ان کے جو ساتھی بیرونی دنیا میں جن کو فیڈ کیا جاتا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان پختون رہنماؤں پر اپنا ہاتھ سیدھا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں کرنا ہے آپریشن, یاد رکھیں یہاں سے افغانستان کے معاملات خراب کرنے ہیں اور یہیں سے سارا تحریک انصاف کو توڑنا ہے. وہی تو خان کی اکثریت ہے 3/4, اور اسٹیبلشمنٹ یہی تحریک انصاف کو نہیں توڑ سکی, دھاندلی سے نہیں ہرا سکی, یہاں تو بالکل سرنڈر کر گئے. اب یہاں پر نفرت کی فضا اسی طرح تیار ہو سکتی ہے کہ آپس میں توڑیں. عمر ایوب کا استعفیٰ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہ جو رانگ نمبر کے لیبل لگائے جاتے ہیں, لوگوں کو بار بار کھینچا جاتا ہے. یہ جو فارورڈ بلاک کی جو باتیں ابھی انہوں نے شروع کی, جو تحریک انصاف کے اندر استعفے آ رہے ہیں ورکرز کا اعتماد توڑنے کے لیے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے اس طرح احتجاج رکوائے ہیں, بالکل اسی طرح فارورڈ بلاک کی باتیں کر کے, استعفے کی باتیں کر کے, 9 مئی ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. یہ سارے اب جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے جو جواب دیا میں آپ کو دہرا نہیں سکتا. یقین کریں اسمبلی میں آیا کوئی شخص فارورڈ بلاک نہیں بنا سکتا. استعفیٰ دے کے جو چھوڑے گا وہ ختم ہو جائے گا. ایک کھمبے سے زیادہ کسی رہنما کسی اوقات ہی نہیں ہے, کیونکہ ووٹ ترقیاتی کام یا معیشت کے لیے نہیں, خان کی رہائی کے لیے ملا ہے. جو اب کوئی خان کے ساتھ واردات نہیں کر سکتا. یاد رکھیں فارورڈ بلاک چل ہی نہیں سکتے. فارورڈ بلاک حکومتوں میں بنتے ہیں توڑنے کے لیے, پارٹی توڑنے کے لیے فارورڈ بلاک کیا چلنا ہے؟ پارٹی کے اندر ان کے رہنما گنتی کے تو رہنما, آپ ذرا نام لیں انگلیوں پہ. خیبر پختونخوا کے رہنماؤں نے پر جو حملہ ہے, یہ 2 سال میں دیکھیں پنجاب کی قیادت کے حالات آپ دیکھیں, گراؤنڈ پہ آپ کو نظر نہیں آئے. بہت سارے معاملات ہیں, مانتے ہیں ظلم سارے اپنی جگہ, لیکن خان کو گلہ ہی پنجاب سے ہے, ان پر تنقید بھی نہیں ہوتی. پنجاب کی قیادت کو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا خام خواہ رگڑنا شروع کر دیں آپ بلا وجہ, ان کے ساتھ مسائل بھی اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ کوئی میں آپ کو ڈھکی چھپی بات نہیں بتا رہا. خان کی گرفتاری سے آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں, آج تک کی تاریخ تک جتنے احتجاج ہوئے ان لوگوں کی پرفارمنس اپنے سامنے رکھیں, ویڈیو فوٹیجز پڑے ہوئے یوٹیوب ٹویٹر پہ ہر جگہ پڑا, کھول کے دیکھ لیں. اب اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے یہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے جی, مطلب خیبر پختونخوا کی کہ ساری عوام کو اجازت ملی ہوئی تھی کہ وہ سارا کچھ کر جائیں. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ انہیں کہہ رہے تھے جی آپ ووٹ بھی ڈالیں, جلسے بھی کریں, سب کچھ کریں, پورا صوبہ بنا لیں. تو اتنے اچھے تھے اسٹیبلشمنٹ نے خیبر پختونخوا کو مکمل فری ہینڈ دے دیا. اب وہاں جا رہے ہیں پوری فوج لے گئے. مطلب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کون کہاں کھڑا ہے کیا کیا, لیکن پارٹی توڑنے کے لیے اندر تفریق ہے, اس کی کوششیں ہیں. لیکن یہاں کل مجھے شیر افضل کی جو ٹویٹ نظر آئی, مجھے سخت اعتراض اس ٹویٹ پہ, بڑا سخت. ایک عمر ایوب کے استعفے کا خیر مقدم, شبلی فراز کے استعفے کا مطالبہ, بہت غلط مطالبہ میرے خیال میں, غلط ٹائم پر. جتنے مرضی شیر افضل کے شبلی فراز سے اختلافات ہو, یہ وقت نہیں ہے مطالبات کا, اور مطالبات بنتے ہی نہیں. خان کی رہائی کے لیے نکلنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے, کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے. خان کے لیے شیر افضل صاحب آپ نے نکلنا ہے تو بغیر کسی شرط کے میدان میں. اور میرا بہت بڑا گلہ ہے, میری آج ان سے دعا ہے کہ آج وہ میرے انٹرویو میں ہے تو میں ان سے ذرا کٹہرے میں انہیں کھڑا کر کے پوچھوں. وہ پاکستان میں موجود نہیں, پاکستان میں ہونا چاہیے, سڑکوں پر ہونا چاہیے, عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر احتجاج کرنا چاہیے. ایک لیڈر کے طور پر نہ کریں, کارکن کے طور پر کون روکتا ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہے. اور یہ میری آج کوشش ہے وہ آئیں, میں ان سے ایسے تلخ سوال پوچھوں, ان کو ذرا مطلب ان کی آنکھیں کھول دو تھوڑی سی,
ہے تو وہ مطلب کھلی آنکھیں. لیکن دیکھیں سجدے میں آپ قیام کے وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے, سجدے کے بعد قیام نہیں کر سکتے. تو شیخ افضل مربت ایک اچھے ٹیم پلیئر بنے, انہیں ایک ٹیم میں رہ کے ٹیم کو چلانا ہے. اب جتنے مرضی بڑے پلیئر ہوں, کھیلنا آپ کو ٹیم کے لیے ہوگا. یاد رکھیں ٹیم جیتے گی تو آپ کی جیت ہوگی, آپ کی اکیلی سینچری سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جس پر بھی خان اعتماد کرے اس کے ساتھ کھڑا ہونا, چاہے خان جس پر کرے بلائنڈلی کرے. اب عمر ایوب صاحب دیکھیں, اب نون لیگ کی قیادت ان سے بڑی خوش تھی, ان کے اپنے صحافی تسلیم کرتے ہیں نون لیگ کو. میرے دوست سے بات, ان کا جی تحریک انصاف کو جتنا احتجاج کا معاملہ رکا ہے وہ اسی قیادت کی وجہ سے رکا ہو. یہ بڑے ڈپلومیٹک انداز میں گیم کر رہے ہیں. اب عمر ایوب صاحب نے جب یہ پارٹی سنبھالی 2023 مئی میں, دیکھیں بڑے مشکل حالات تھے, آگ اور خون کا دریا تھا, پھر الیکشن بھی آیا اور یہ روپوش بھی رہے, ظلم و ستم بھی ہوا, ان کے والد کے جنازے سے بھاگے, سب جانتے ہیں. لیکن ان حالات میں اب یاد رکھیں تحریک انصاف کی قیادت اور لوگ وہی سامنے آئیں گے جن کے کلیجے میں شیر کا دل اور گردہ ہو, بہترین آرگنائزر ہو, جن کے اندر وہ تمام خوبیاں ہوں جو ایک لیڈر کے اندر ہوتی ہیں. خان کا متبادل یہ بکواس, کوئی خان کا متبادل نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے. خان کو 27 سال لگے اس پارٹی کو بنانے کے لیے, جس پارٹی کے یہ حالات ہے کہ خان سے پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے کہ اگر کوئی جانشین بنائے, خان نے کا نام لیا تو 300 سر پھٹ جائیں گے. جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے درمیان جو چپکلش ایک اثر چلتی تھی, تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پوچھیں کیا کیا ہوتا رہا. پنجاب کے رہنماؤں کے بھی یہی حالات ہے. تو یہ پارٹیوں میں چلتا رہتا ہے یہ معاملہ. خان نے مجبوراً عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا ہوا تھا. خیبر پختونخوا میں محمود خان کو اسی لیے لگایا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے تنکا جوڑ کے پارٹی بنائی. اور تحریک انصاف کے جو لوگ اس مشکل پروسیس سے گزرے ہیں, اس طرح کی مشکل آپ کو کبھی کسی سیاسی جماعت میں پاکستان میں نظر نہیں آئے گی, نہ ہی مستقبل میں نظر آئے گی. جو سیاہ ترین دور سیاسی جماعت نے تحریک انصاف نے گزارا ہے کہ ان کے 48 سے بڑے رہنما, قد کاٹھ والے اسد عمر, فواد چودھری, علی زیدی, پنجاب میں خیبر پختونخوا میں یہ محمود خان, پرویز الہی, عثمان بزدار, یہ سارے چھوڑ گئے کہ کر گئے. اب جو رہ گئے وہ آگ میں پک کر کندن ہو گئے. یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں, پارٹیوں میں قربانیوں کا سلسلہ ہے. شہریار افریدی 13 جنازے دے, میں لعنت بھیجتا ہوں شخص پہ جو اسے غدار کہنے کا سوچے بھی. اس پارٹی میں بزرگ بھی ہیں, وکلا بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں. یقین کریں مجھے افسوس ہوتا ہے میں جب شہریار افریدی جیسے بندے کو غداری کا کوئی لیبل لگانے کی کوشش کرے. جو اس وقت نہیں ٹوٹا جب اس کی بچیاں معذور سڑک پہ بیوی کے ساتھ, اب ٹوٹے گا ان کی عہدوں پہ. بہرحال جنرل سیکرٹری کے عہدے سے عمر ایوب صاحب کو عمران خان نے کہا ہوا تھا استعفے کا, اور ان کے پاس اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی تھا, پارلیمنٹ کا بھی. میں دوبارہ عمر ایوب صاحب کی بات کی جا رہا ہوں, معاملہ تک ادھر ہے. 22 جون کو عمر ایوب صاحب نے استعفے کی کوشش کی تھی اور عمران خان نے ان کا استعفیٰ مان لیا فوراً. اب جو سب سے بڑا سوال ہے کہ کون اس وقت جو ہے وہ پارٹی میں جنرل سیکرٹری ہوگا, بڑا اہم عہدہ ہے. اب اس میں بہت سارے نام ہیں, علی محمد خان کا نام بھی ہے اس میں, دیکھیں شیخ وقاص اکرم کا نام بھی ہے اس میں, اور خاتون بھی ہے ایک, ان کا نام بھی ہے, زین قریشی کا نام بھی تجویز میں ہے, صابر جو عارف علوی صاحب ہیں. مطلب بہت سارے عمران خان کے سامنے نام آپشنز موجود ہیں. اب خان اصل میں چاہتا ہے کہ کوئی خاتون آئے, جہاں تک میری ذاتی رائے ہے. اب یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, اور خان نے جس طرح بیرسٹر گور کو چیئرمین منتخب کر کے بہت سارے لوگوں کو پارٹی کے اندر بھی سرپرائز دیا تھا اور پارٹی کے باہر بھی, تو عمران خان نے اکثر یہ سرپرائز بھی رکھا ہوتا ہے کہ کس کو کہاں مطلب کس عہدے پر لگانا ہے. اب دیکھیں اس پر ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے, لوگوں نے اپنے فیورٹس بنائے, لیکن حقیقت میں آپ کے فیورٹ سے تفارق تو ہو نہیں پڑا. فیصلہ تو خان کا ہے اور قیادت بھی تسلیم کرے گی. اور عوام کو جہاں تک میری ذاتی رائے ہے کہ خان کو ایسے لوگوں جو مشکل کنڈیشن میں کھیل سکیں, جو فائنل کال آئے کھڑے ہو سکیں, کیونکہ حالات بدلنے جا رہے ہیں. مخصوص نشستوں کا کیس میں آپ کو نظر آئے گا. اس وقت دیکھیں ججز کے اندر تقسیم ہے, 2 ججز ہیں. لارجر بینچ یہ جو فل کورٹ بنا ہوا ہے, قاضی فائز کے ساتھ 5 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر ہیں ان کے ساتھ, افنان عرفان سعادت ہے, امین دین ہے, اور جسٹس محسن نظر رضوی ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو جسٹس اطہر من اللہ ہے, منیب اختر ہیں ان کے ساتھ, یا یحییٰ افریدی ہیں, جمال مندوخیل ہیں, جسٹس عائشہ ملک ہے, جسٹس شاہد وحید ہیں, اور آنے والے جو چیف جسٹس منصور علی شاہ بولی گا تھا ان کو. یہ مطلب 7-6 کا مقابلہ ہے. اب 2 ووٹیں توڑنے کے لیے 1 ووٹ توڑنے کی سارا کیس بدل جائے گا. چیف جسٹس کی تو 1 ووٹ ہے قاضی فائز کی. تو آپشن اب ان کے پاس آ چکا ہے, الیکشن کمیشن کو بلی کا بکرا بنائے, چڑھا دیں قربانی پہ, اور سردار سکندر سلطان راجہ اس پہ ڈال دیں قصوروار. اور قاضی صاحب اس پہ تیار نہیں ہیں, لیکن ان کے جو حامی جج ہیں ان کے کیمپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اور واقعات کو سمجھے, یہ سارا معاملہ اس طرح ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور طاقتور لوگوں نے جو روش اپنائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا, بس ہم نے نہیں ماننا, چاہے عدالتیں ہو ہم نے نہیں ماننی, عوام کا ووٹ, عوام کی رائے, اللہ کی شریعت, اللہ کے احکام, قانون, انسانیت, شرم و حیا, ہم نے نہیں ماننا. بس خان کی پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں ماننی, اس کی ایمانداری نہیں ماننی, اس کی مقبولیت نہیں ماننی, اس کے بلکہ نکاح تک کو نہیں ماننا, ہم نے نہیں ماننا. تو جب ایک بندہ کہہ دے میں نہ مانوں ہار, تو وہ اس کے بعد تو دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو
ہدایت دے، اور تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ 9 مئی کے دیکھیں نا کتنے جو گرفتار لوگ تھے ان کی ریکوریاں مارکیٹ میں بیچتے رہے، ان کے سے مال چھین کے باہر بیچتا رہا۔ اندازہ کریں کیسے کیسے گھٹیا کیس خان پہ تو بنے۔ 7 سال کی سزا، اور دیکھیں 7 سال کی سزا کے بعد کل حکومت کہہ رہی تھی کہ خان باہر نہیں آئے گا، مطلب آئین اور قانون کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، جو دل میں آئے گا کر دیں گے۔ تو اس لیے ان کے یہ مخصوص نشستیں ہوں یا کوئی کیس بھی ہو، جب کہا جائے کہ خان کی رہائی ہو رہی ہے تو وہ قانونی بنیاد پر ان نکات پر جو سامنے ہے، لیکن بدماشی اور فسطائیت کی بات ہو تو جج آ کے 25 سیکنڈ میں فیصلہ دے کے بھاگ جائے، اپنی دنیا آخرت خراب کر جائے، یا ہو سکتا ہے ٹرائل میں خان کو مدد دے جائے، پر دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں دیکھیں اب یہ جو آنے والے مہینے ہیں، یہ ایک ایک دن آپ کو 30 جون کے بعد بڑا اہم دن گزرے گا، ہر دن آپ کو نا یاد رکھیے گا یہ، کیونکہ معاملہ پاکستان کی اب کا دوسری طرف جو ابھی اس وقت امریکہ میں جو ہو رہا ہے اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا، اور انٹرنیشنل دنیا کا بھی۔ اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔